नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामिन व नाज़रीन, मैं हूँ लुकमान। आप देख रहे हैं हमारा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। फ़ितने कादियानियत इस ज़माने के सबसे बड़े फ़ितनों में से एक फ़ितने का नाम है। तारीख़ इस्लाम के अंदर इस कदर किसी भी बातिल फ़िरके को मुनज़्ज़म तरीके से परवान नहीं चढ़ाया गया। बातिल फ़िरके के इस एतबार से मैं कहना चाह रहा हूँ, मतलब इस्लाम की तारीख़ में अब तक जितने भी नबूवत के दावेदार हुए, एक महदूद अरसा था कि उनका ज़ोर रहा, फिर वो ज़ोर टूट गया। लेकिन ये कादियानियत का फ़ितना ये एक ऐसा फ़ितना है जो शुरू से ही अंग्रेज़ की पैदावार है, और जब से ये उन्होंने अपना पौधा लगाया, फिर नबूवत का दावा हुआ, तब से लेकर अब तक एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से, बड़ी मनसूबाबंदी के साथ और बड़े खुफिया तरीके से इसको मज़ीद परवान चढ़ाया जा रहा है। फ़ितना कादियानियत का बानी चूँकि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी है, हमने पहले जो बयान अपलोड किया उसमें आपको बता दिया था कि कादियानियत पर यह तारीख़ की मुश्किल तरीन ज़रबें होंगी, जिसकी शिद्दत को ये हमेशा याद रखेंगे। आज हम सबसे पहले मिर्ज़ा कादियानी से ही मसला शुरू कर रहे हैं कि मिर्ज़ा कादियानी की असल क्या है। इंसान के एक शजरा नसब होता है ना, ख़ानदान होता है, इंसान की एक ज़ात होती है, एक कौम होती है। तो मिर्ज़ा कादियानी असल में क्या है, और मिर्ज़ा कादियानी अपनी ही तहरीरों के आईने में ख़ुद क्या बनता है। कुछ सबूत मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि वो कहते हैं ना कि अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी, कि एक वक्त था कि मिर्ज़ा साहब कहते थे कि मैं मेरा मतलब फ़लानों की नस्ल में से हूँ, मैं फ़ारसी हूँ। कभी कहते थे कि मेरे बड़े जो है ना वो चीनी उल असल हैं, कभी क्या कहते थे, कभी कहते मैं मुग़ली हूँ, कभी क्या। बहुत सारे सबूत मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। हमारे साथ रहिए, हमारी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। सबसे पहले मैं कुछ हवालाजात आपके सामने पेश कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर दीन इस्लाम का एक मसला भी समझ लीजिए कि बाद मिर्ज़ाई ना वो इसमें तावीलें करते हैं, कहते हैं कि हम दीन इस्लाम को भी सच्चा दीन मानते हैं, लेकिन ज़िल्ली बुरूज़ी या किसी भी हवाले से उम्मती नबी वो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को बना देते हैं। अगर ये दीन इस्लाम को सच्चा समझते, मेरा सवाल ये है, दीन इस्लाम को हुक्म यही बड़े माजा में रिवायत मौजूद है। नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने अपने आप को अपने वालिद के अलावा के गैर की तरफ मंसूब किया, किसी और की तरफ मंसूब कर दिया, या किसी ने अपने आप को अपने मौला के अलावा किसी और का ग़ुलाम ज़ाहिर किया अपने मवाली के अलावा, तो उस पर अल्लाह और मलाइका और तमाम इंसानों की लानत है। मैं आपके सामने आगे चल के कुछ सबूत पेश करने वाला हूँ। मिर्ज़ा साहब ने अपने अब्बे का तो इनकार नहीं किया कि मेरा अब्बा कोई और है, इस चीज़ का इनकार नहीं किया, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने अपनी नस्ल का इनकार किया, नस्ब का इनकार किया है। कभी इधर मुंह उठा के चले जाते हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी, कभी मुंह उठा के उधर चले जाते हैं, कभी क्या करते हैं, इनकी असल क्या है मैं आपके सामने सबूत पेश करता हूँ। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस मुबारक सुन लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं। मुस्लिम शरीफ में हदीस मुबारक है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने जान बूझ कर अपना नस्ब बदला उस पर जन्नत हराम है। अगर किसी मिर्ज़ाई के अंदर किसी भी हवाले से गैरत मौजूद है तो दीन इस्लाम के इन मसाइल को तस्लीम करें। और उसके बाद अब हम चलते हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की तरफ कि मिर्ज़ा साहब असल में क्या बनते हैं। मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में खुलासतन अर्ज़ किया था, किताबुल बरिया के हवाले से, रूहानी ख़ज़ाइन के हवाले से हम वीडियो के अंदर ये चीज़ें लगा देंगे, इंशाल्लाह आप इसको देख लेंगे। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ख़ुद लिखता है, कहता है कि मेरा नाम ग़ुलाम अहमद है, मेरे वालिद का नाम ग़ुलाम मुर्तज़ा है, दादा का नाम अता मोहम्मद है, परदादा का नाम गुल मोहम्मद है। और आगे लिखता है कि और जैसा कि बयान किया गया है कि हमारी कौम मुग़ल बल्लास है, मुग़लिया कौम से।
مرزا صاحب نے یہاں پہ اقرار کیا ہے کہ میں مغلی ہوں، مغلیہ خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ حوالہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ مرزا صاحب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ میں مغلیہ خاندان کی نسل میں سے ہوں، مغلی ہوں، ٹھیک ہے۔ اگلا حوالہ ذرا تریاق القلوب کا سنیں اور روحانی خزائن کا۔ تریاق القلوب صفحہ نمبر 145 ہے، روحانی خزائن۔ اچھا یہ ہماری کتابیں نہیں، یہ مرزائیوں کی کتابیں، یہ مرزا کی اپنی کتابیں ہیں، کچھ اس کے بیٹے کی کتاب، اس کے حوالے بھی آئیں گے، کچھ دیگر کتابوں کے بھی، لیکن یہ مرزا غلام قادیانی کی اپنی کتاب کے حوالہ جات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تریاق القلوب صفحہ نمبر 145، روحانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 273۔ اس میں مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ ہمارے خاندان کی قومیت ظاہر ہے، وہ یہ ہے کہ وہ قوم کے برلاس مغل ہیں۔ پہلا حوالہ جو میں نے کتاب البریہ کا پیش کیا ہے اس کے اندر بھی یہی بات ہے، یہ جو تریاق القلوب اور روحانی خزائن کا حوالہ پیش کیا ہے اس کے اندر بھی یہی چیز ہے، ٹھیک ہے، دو حوالے ہو گئے۔ نمبر 3، حقیقت الوحی صفحہ نمبر 209، کہتا ہے مرزا اس طرح، روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 209، حوالہ سن لیجئے۔ کہتا ہے کہ ہمارا خاندان جو اپنی شہرت کے لحاظ سے مغلیہ خاندان کہلاتا ہے، یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنی شہرت کے اعتبار سے مغلیہ خاندان ہے۔ کہتے ہیں اس پیش گوئی کا مصداق ہے کیونکہ اگرچہ سچ وہی ہے جو خدا نے فرمایا کہ اب یہاں سے اس کی تھوڑی سی تردید کرے گا۔ پہلے جو میں نے دو حوالے پیش کیے اس کے اندر اس نے اقرار کیا کہ ہم مغلیہ خاندان سے اور ہماری برلاس ہماری قوم ہے۔ یہاں پہ کیا کہتا ہے کہ ہمارا خاندان مشہور ہو گئے کہ ہم مغلیہ خاندان سے ہیں، لیکن حقیقت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ یہ اپنی بونگی آگے مارے گا اور اپنی اس بات کو توڑے گا جو اس نے پہلے کہی تھی۔ کیا کہتا ہے کہ اگرچہ سچ وہی ہے کہ جو خدا نے فرمایا کہ یہ خاندان فارسی الاصل ہے، مغلیہ نہیں۔ اس کتاب میں، اس حوالے میں مرزا خود لکھتا ہے کہ میں فارسی الاصل ہوں، میری اصل فارسی ہے، مغلی نہیں۔ آگے سنیں، مگر یہ تو یقینی اور مشہور اور محسوس ہے کہ اکثر مائیں اور دادیاں ہماری مغلیہ خاندان سے ہیں۔ یہاں پر پھر منہ اٹھا کے ادھر چلا گیا، کبھی کہتا ہے کہ میں مغلیہ سے ہوں اور کبھی کہتے ہیں کہ سچ وہی ہے جو خدا نے فرمایا کہ میں فارسی الاصل ہوں۔ اور بھائی جھوٹی شہرت کیا معتبر ہو سکتی ہے؟ یہاں پہ کہہ رہے ہیں نا کہ مشہور وہی ہے، کہ مغلیہ خاندان ہے، ہماری شہرت مشہور وہی ہے۔ اور جناب سنیں، توجہ کریں، کیا جھوٹی شہرت معتبر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو بار بار انسان جھوٹی شہرت کی طرف اپنے آپ کو کیوں منسوب کرے اگر وہ جھوٹی ہے تو؟ سنیں، کہتے ہیں اور دادیاں ہماری، اکثر مائیں اور دادیاں ہماری مغلیہ خاندان سے، اور وہ سینی الاصل ہیں، یعنی چینی، لو کر لو کمائی، یعنی چین کے رہنے والی۔ کبھی کہتے ہیں کہ میں مغلیہ ہوں، کبھی کہتے ہیں کہ سچ وہی ہے جو خدا نے فرمایا وہ یہ ہے کہ میں فارسی الاصل ہوں، کبھی کہتے ہیں کہ چینی الاصل ہوں۔ سنتے جائیں ذرا، براہین احمدیہ حصہ نمبر 5 صفحہ نمبر 192، کہتا ہے کہ میں باپ کے لحاظ سے قوم کا مغل ہوں، مگر بعض دادیاں میری سادات میں سے تھیں، لو کر لو کمائی۔ یہ چوتھا قول ہے، اب یہ سادات کی طرف منہ اٹھا کے چلا گیا۔ چلو سنیں اگلا والا سنیں، کہتے ہیں کہ اس عاجز کا خاندان دراصل فارسی ہے نہ کہ مغلیہ۔ میں نے آپ کو حوالے پیش کیے ہیں۔ اچھا میں آپ کو مزید حوالہ جات یہاں پہ پیش کر دیتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے مغلی ہونے پہ مزید حوالہ جات موجود ہیں، کہ یہ بڑے بڑے حوالہ جات موجود ہیں۔ سنیں ذرا، کہتا ہے مرزا غلام قادیانی خود کہتا ہے، کتاب البریہ صفحہ 144 پہ یہ کہتا ہے، تاریخ احمدیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 35 پہ یہ سب کچھ موجود ہے۔ سنیں ذرا، کہتا ہے کہ میرے سوانح اس طرح پر ہیں، وہی سارا، میرا نام غلام احمد ہے، میرے والد صاحب کا نام غلام مرتضیٰ ہے، اور دادا صاحب کا نام عطا محمد ہے، اور پردادا کا نام وہی کل محمد۔ کہتے ہیں ہماری قوم مغل برلاس ہے، اور میرے بزرگوں کے پرانے کاغذات سے جو اب تک محفوظ ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس ملک میں سمرقند سے آئے تھے۔ اس حوالے کے اندر یہ تسلیم کرتا ہے کہ ہماری قوم مغل برلاس ہے۔
آپ کو کچھ مزید حوالہ جات پیش کرتے ہیں۔ اصل مصفہ مرزا خدا بخش، یہ ایک مرزائی مصنف ہے، وہ لکھتا ہے کہ ملک ہندوستان کے صوبہ پنجاب میں لاہور سے گوشہ شمال مشرق میں ایک گاؤں قادیان نام کا ہے جو ضلع گرداسپور میں واقع ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا گمنام گاؤں تھا، دنیا میں اس کو کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا بجز اس ضلع کے آدمیوں کے، صرف ضلع کے آدمیوں کو پتہ تھا کہ یہ کیا جگہ ہے جس میں واقع ہے۔ یہاں مرزا غلام مرتضیٰ صاحب رئیس اعظم، جو مرزا غلام قادیانی کا ابا ہے، والد ہے، وہ سکونت پذیر تھے جو قوم کے مغل گوت کے برلاس کہلاتے تھے۔ یہ مرزا خدا بخش قادیانی بھی لکھتا ہے کہ ان کی قوم مغل ہے، اور وہ جو میں نے آپ کو حوالہ جات پیش کیے، کبھی کہتے ہیں میں مغلیہ ہوں، کبھی کہتے ہیں کہ خدا کی وحی سچی ہے کہ میں فارسی النسل ہوں، فارسی الاصل ہوں، کبھی کہتا ہے کہ میرے والدین وہ چین سے آئے تھے، وہ چینی الاصل تھے، اور کبھی کہتا ہے کہ میرے جو خاندان کے ابے تھے، باپ کی طرف سے میں کیا ہوں، کہتے ہیں باپ کی طرف سے میں مغل ہوں، مگر میرے بعض دادیاں سادات میں سے تھیں۔ اچھا، مرزا کے مغلیہ ہونے پہ کچھ حوالہ جات مزید سنیں۔ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 201 کہتا ہے کہ مرزا خود لکھتے ہیں ہمارا خاندان جو اپنی شہرت کے لحاظ سے مغلیہ خاندان کہلاتا ہے، اس میں بھی بالکل واضح اقرار کیا۔ تریاق القلوب کے اندر اقرار کیا ہے کہ ہمارے خاندان کی قومیت ظاہر ہے، وہ یہ ہے کہ وہ قوم کے برلاس مغل تھے، اس کے اندر بھی اقرار کیا کہ مغلی ہیں۔ اچھا، میں مزید حوالہ جات پیش کرتا ہوں۔ یہ جو ان کا لاہوری گروپ ہے، قادیانیوں کا، مرزائیوں کا لاہوری گروپ، اس کے امیر مولوی محمد علی لاہوری لکھتا ہے 5 روزہ پیغام صلح لاہور، 100 سالہ یوم وصال مسیح موعود نمبر مئی 2008 صفحہ نمبر 47۔ اس پہ لکھتا ہے کہ آپ کا یعنی مرزا غلام قادیانی کا خاندان مغل اور قوم برلاس ہے، یہ بھی اقرار کرتا ہے کہ مرزا مغلی ہے۔ الاستفتاء زمیمہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 77، اس میں مرزا لکھتا ہے کہ میں نے اپنے آباء و اجداد کی سوانح کی کتابوں میں پڑھا ہے اور نیز اپنے والد صاحب سے بھی سنا ہے کہ میرے آباء و اجداد مغل نسل سے تھے، ہون کوئی نسل بدلے گا تینن دساں گے۔ پھر اب میں نے آپ کے سامنے وہ حوالہ پیش کیے کہ اس کے اندر وہ فارسی الاصل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کتاب البریہ صفحہ نمبر 145، سیرت المہدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 105، اس میں ذرا سنیں۔ مرزا غلام قادیانی خود لکھتا ہے، کہتا ہے دوسرا الہام میری نسبت یہ ہے لو کان الایمان معلقا بالثریا۔ اچھا، یہ سن لیں، ترجمہ سن لیں۔ کہتا ہے کہ اگر ایمان ثریا سے معلق ہوتا تو یہ مرد جو فارس الاصل ہے، یہاں پہ کہتا ہے وہ فارسی الاصل، وہیں جا کر اس کو لے لیتا۔ اور پھر تیسرا الہام میری نسبت یہ ہے، یعنی اگر عبارت لکھی ہے میں اس کو خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، ان الذین کافروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، اس مرد نے جو فارس الاصل ہے ان کے مذاہب کو رد کر دیا، رد علیہم رجل من فارس، تو اس مرد نے جو فارسی الاصل ہے ان کے مذاہب کو رد کر دیا۔ یہ تمام الہامات ظاہر کیے ہیں کہ ہمارے آباء اولین فارس سے تھے، اس میں کہتے ہیں میں پھر فارسی ہوں، اور میں نے آپ کے سامنے حوالہ جات پیش کی، کبھی کہتا ہے چینیاں، کبھی کہتا ہے مغلیاں، اور مرزا غلام قادیانی کے جو پیروکاروں کا گروپ لاہوری ہے اس کا میں نے حوالہ پیش کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ مغلی ہے، اور مرزا خدا بخش قادیانی کا حوالہ میں نے پیش کیا وہ بھی کہتے ہیں کہ مغلی ہے۔ سنتے جائیں ذرا۔ تحفہ گولڑویہ صفحہ نمبر 29 کہتا ہے کہ میرے پاس فارسی ہونے کے لیے بجز الہام الہی کے اور کچھ ثبوت نہیں۔ یہاں پر بھی کہتا ہے کہ میں فارسی ہوں، سمجھ نہیں آتی کہ یہ بندہ پاگل ہے یا کیا کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ حقیقت الوحی، کہتا ہے اس عاجز کا خاندان، حقیقت الوحی صفحہ نمبر 78، اس عاجز کا خاندان دراصل فارس ہے نہ کہ مغلیہ، نہ معلوم کس غلطی سے مغلیہ خاندان کے ساتھ مشہور ہو گیا۔ میں نے آپ کے سامنے حوالے پیش کیے، خود کہتا ہے کہ میں مغلی ہوں۔ مزید حوالہ جات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ کو مزہ آ جائے گا بندہ پاگل ہے یا بندہ کیا ہے۔ اچھا، یہاں پر مزید سنیے، تریاق القلوب صفحہ نمبر 158 کہتا ہے کہ میں اپنے خاندان کی نسبت کئی دفعہ لکھ چکا ہوں کہ وہ ایک شاہی خاندان ہے
اور بنی فارس اور بنی فاطمہ کے خون سے ایک معجون مرکب ہے، یہ بندہ یقین کرے پاگل ہے۔ جس بندے کو اپنی اصل اور نسل کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، وہ بندہ مجدد اور مسیح موعود ہونے کا دعوے دار ہے، یہاں پر معجون مرکب ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ آپ ذرا سنتے جائیں، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ایک غلطی کا ازالہ، مرزا قادیانی لکھتا ہے صفحہ نمبر 12، کہتا ہے خدا نے مجھے یہ شرف بخشا ہے کہ میں اسرائیلی بھی ہوں اور فاطمی بھی ہوں۔ سمجھ آ رہی؟ اسرائیلی یہ یہودیوں کے جنڈ تو ہو سکتا ہے، سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے یہ پاگل بندہ نہیں ہو سکتا۔ پھر سنیں ایک اور حوالہ جات سن لیجئے، تحفہ گولڑویہ صفحہ نمبر 29، روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 166، کہتے ہیں پس اس طرح وہ آنے والا مسیح اسرائیلی ہوا اور بنی فاطمہ کے ساتھ امہاتی تعلق رکھنے کی وجہ سے جیسا کہ مجھے حاصل ہے فاطمی بھی ہوا۔ پس گویا وہ نصف اسرائیلی اور نصف فاطمی، یہ نصف یہودی ہے اور نصف اسرائیلی ہے، عیسائی ہے۔ یہودی اور اسرائیلی، ویسے اسرائیل کے رہنے والے لوگ یہودی ہیں، تو بہرحال یہ ان کا تو معجون مرکب ہو سکتا ہے، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی نسل سے نہیں ہو سکتا۔ نزول المسیح صفحہ نمبر 48 میں لکھتا ہے میں اگرچہ علوی تو نہیں ہوں مگر بنی فاطمہ سے ہوں، مگر میری بعض دادیاں مشہور اور صحیح النسب سادات میں سے تھی۔ یہ یہاں پہ لکھتے ہیں، سنتے جائیں، کبھی اسرائیلی، کبھی فاطمی، کبھی معجون مرکب، کبھی مغلی اور قوم برلاس، اور کبھی کیا، کبھی فارسی النسل، کبھی چینی النسل، کبھی ابا مغلی، اور بعض دادیاں جو ہیں وہ سادات تھیں۔ سنتے جائیں ذرا، تحفہ گولڑویہ اس میں لکھتا ہے کہ میرے بزرگ چینی حدود سے پنجاب کے اندر آئے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ حقیقت الواحی کے اندر یہ لکھتا ہے کہ یہ تو یقین اور مشہور اور محسوس ہے کہ اکثر مائیں اور دادیاں ہماری مغلیہ خاندان سے ہیں اور وہ چینی الاصل ہیں، یعنی چین کے رہنے والی ہیں۔ سنتے جاؤ، حقیقت الواحی کے اندر تھوڑا سا اس نے اپنے ترکی ہونے کا بھی دعویٰ کی ہے۔ کہتے ہیں اس سے مطلب یہ ہے کہ اس کے خاندان میں ترک کا خون ملا ہوا ہوگا، کچھ ترکی ہونے کا بھی دعویٰ کی ہے۔ معجون مرکب میں نے آپ کو بتا دیے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے کہ بار بار کبھی اصل بدل لینا کبھی نسل بدل لینا، یہ مسئلہ کیا ہے؟ مرزا غلام قادیانی خود کہتا ہے، در ثمین صفحہ نمبر 131 براہین احمدیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 103، روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 133، اس میں لکھتا ہے، کہتا ہے میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ استغفر اللہ۔ باقی سارا کوئی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، نسلیں اس کی بے شمار ہو سکتی ہیں، کوئی پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے اور کہاں سے نہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ کو مزہ آ جائے گا کہ یار یہ بندہ کیا ہے۔ یہ ایک حوالہ ہے، اس کو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، مرزا غلام قادیانی کی اپنی کتاب سے۔ مرزا غلام قادیانی خود لکھتا ہے اس حوالے سے کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، مرزا غلام قادیانی کہتا ہے، سیرت طیبہ میں نے آپ کے سامنے وہ حوالہ پیش کر دیا تھا جس میں کہتا ہے کہ میں ایک خاکی کیڑا ہوں، میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں، میں آدم علیہ السلام دا پتر نہیں ہوں۔ کیا ہے پھر؟ ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر، کہتا ہے کہ میں انسانوں کی شرمگاہ ہوں۔ مرزا غلام قادیانی خود کہتا ہے کہ میں آدم علیہ السلام کی نسل میں سے نہیں ہوں، میں انسانوں کی شرمگاہ ہوں۔ میں آپ کو یہاں پر نا ایک حوالہ پیش کر دوں، یہ کتاب ہے قادیانیت اسلام اور سائنس کے کٹہرے میں۔ عرفان محمود برق صاحب بڑا عرصہ انہوں نے قادیانیت کی تبلیغ کی ہے، بہت عرصہ کی ہے، بڑا عرصہ یہ قادیانی رہے ہیں، بڑے انہوں نے ان کی تعریفوں میں مضمون لکھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو اسلام کے دولت سے مالا مال فرمایا۔ انہوں نے یہاں پر اپنا ایک واقعہ لکھا ہے۔ مرزا صاحب نے تو کہا ہے نا، دعویٰ کیا ہے کہ بھائی میں نہ چینی الاصل، کبھی چینی الاصل، کبھی کیا، آخر میں بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے یار میں تو انہوں دسنا، میں لوگوں دی شرمگاہ۔ مرزا صاحب خود بتاتے ہیں
یہاں پر عرفان محمود برق صاحب نے صفحہ نمبر 275 پہ ایک واقعہ لکھا ہے. اب لکھتے ہیں، اب چونکہ مسلمان ہو چکے ہیں، سنی مسلمان ہیں، لکھتے ہیں کہ ایک میرا کزن مرزائی تھا، وہ لاہور سے کراچی سے لاہور مجھے ملنے کے لیے آیا، تو خواہ مخواہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا. شعر و شاعری پر گفتگو شروع ہوئی تو اس نے مجھے کوئی شعر سنایا. کہتے ہیں کہ میں نے بھی اس کو جواباً ایک شعر سنا دیا. میں نے مرزا غلام قادیانی کا یہی شعر سنایا کہ میں خاکی کیڑا ہوں، میں آدم علیہ السلام کا پتر نہیں ہوں، آدم علیہ السلام کی نسل سے نہیں ہوں، میں لوگوں کی شرمگاہ ہوں. عرفان محمود برق صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے یہ شعر سنایا نا، وہ زور زور سے ہنسنا شروع ہو گیا. تو مجھے کہتا ہے عرفان صاحب یہ شعر کہیں آپ کا تو نہیں ہے؟ اور میں نے کہا نہیں جناب، نہیں بھائی، یہ شعر میرا نہیں، کسی اور کا ہے. وہ مرزائی آگے سے کہنے لگا کہ یہ جس کسی بھی بندے کا شعر ہے نا، بے وقوف کا شعر ہے، اس کی واقعی مات ماری گئی ہے. یہ توجہ رکھے، یہ مرزا غلام قادیانی کا اپنا شعر ہے، اور یہ مرزا غلام قادیانی کا ماننے والا مرزائی بندہ عرفان محمود برق صاحب سے یہ کلام کر رہے ہیں. عرفان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کہنے لگا کہ جس بے وقوف کا بھی یہ شعر ہے نا، اس کی واقعی مات ماری گئی. واقعی کس طرح؟ کہتے ہیں کہ بھلا کوئی اپنے آپ کو انسانوں کی جائے نفرت کا مقام یعنی شرمگاہ بھی کہتے ہیں. اف، بےہودگی کی انتہا کر دی. عرفان صاحب کہتے ہیں میں نے اس بندے کو پکا کرنے کے لیے نا آگے سے ایک تعویل کی، اور یہ مرزائی تعویل کرتے ہیں. میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں ذرا. عرفان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شعر اس کہنے والے نے نہایت عاجزی سے کہا ہو. وہ جواباً مرزائی کہنے لگا کہ عرفان صاحب آپ بھی کتنی جاہلوں والی باتیں کرتے ہیں. یہ کیسی عاجزی ہے کہ کوئی خود کو انسانوں کی جائے نفرت یعنی شرمگاہ کہنا شروع کر دے. عرفان صاحب کہتے ہیں کہ میں اس کے منہ سے صرف یہی سننا چاہتا تھا. میں جلدی سے جھٹ سے اٹھ کر میں نے اس کے سامنے مرزا قادیانی کا شعری مجموعہ در ثمین کھول کے رکھ دیا کہ اے پڑھ، یہ میرا شعر تھوڑا ہے، یہ مرزا غلام قادیانی کا شعر ہے جس کو تو نبی تسلیم کرتا ہے، یہ اس کا شعر ہے. اب اس نے جیسے یہ دیکھا یہ شعر کسی اور کا نہیں بلکہ اس کے حضرت جی مرزا قادیانی کا اپنا ہے. عرفان صاحب لکھتے ہیں تو کہ فوراً اس کا رنگ زرد پڑ گیا، پیلا ہو گیا پھر، اور لگا اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے اور توبہ اور استغفار کرنے کہ اس نے اپنے زبان سے اپنے حضرت صاحب کے متعلق کیا کہہ دیا ہے. عرفان صاحب لکھتے ہیں آئینہ دیکھ کر اپنا سا منہ لے کے رہ گئے، صاحب کو اپنے حسن پہ بڑا غرور تھا. یہ دیکھیں کیسی بات ہے یار، یہ کیا بندہ ہے. یہ بعد مرزائی اس حوالے سے نا یہ تعویلیں کرتے ہیں کہ نہیں جی فلانا ہے جی ٹمکانا ہے جی، آپ یوں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. میں آپ کو ذرا کچھ اور بتاتا ہوں اس حوالے سے، ایک دو چیزیں اور عرض کر دوں، اس کے بعد ہم اس کی طرف چلتے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مرزا قادیانی اتنی گندی شاعری کیوں کرتے تھے؟ میں آپ کو ایک حوالہ پیش کرتا ہوں. مرزا قادیانی خود لکھتا ہے، کہتا ہے کہ جب طبیب دیکھتا ہے نا کہ مریض کو منہ کی راہ سے اب دوا مفید نہیں ہوگی، اس کو منہ کے ذریعے سے دوائی دینا فائدہ مند نہیں ہو رہا، تب وہ بیمار کے لیے حقنہ تجویز کرتا ہے. پخانے کے مقام سے دوائی جسم کے اندر پہنچائی جاتی ہے. مرزا لکھتا ہے کہ اس ذریعے سے بیمار کی قبض دور ہو جاتی ہے اور وہ صحت یاب ہو جاتا ہے. آگے عبارت سنیں. مرزا لکھتا ہے کہ سو یہی حال ہمارے شعر و سخن کا ہے. مرزا کہتا ہے کہ میری جو اس طرح کی شعر و شاعری ہے نا، گندی بےہودہ شاعری، اس کی وجہ یہی ہے، اس کا حال یہی ہے. اب اس کا دیکھیں، مرزا کہتا ہے کہ جب منہ سے افاقہ نہیں ہوتا نا تو تب پخانے کے مقام سے کچھ اندر پہنچایا جاتا ہے. یہ اب کوئی مرزائی اس چیز کی وضاحت کر سکتا ہے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میری شاعری کا یہی حال ہے، ہماری شاعری کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب منہ سے شعر و شاعری کر کے مرزے کو سکون نہیں آیا تو وہ شاید پخانے کے مقام سے کچھ افاقہ حاصل کرنا شروع کر دیا ہو. اس حوالے سے میں مزید کچھ کہنا نہیں چاہتا تاکہ کسی جو مرزائی ہے اس کو کوئی زیادہ تکلیف نہ ہو. یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ بعض مرزائی اس حوالے سے تعویلات کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی یہ ہو گیا، عاجزی کرتے ہوئے مرزا صاحب نے یوں کہہ دیا، فلانا کہہ دیا، ٹمکانا کہہ دیا. تو مسئلہ یہ ہے یار، بندہ خود توجہ سے سنے، سوچے. غیرت بندہ سوچے تو صحیح، ہر مرزائی بندہ سوچے تو صحیح
کیا کوئی مرزئی یہ کہہ سکتے ہے کہ یار میں بندوں کی شرمگاہ ہوں، بندوں کی شرمگاہ ہوں؟ اچھا شرمگاہ کے اندر دو حصے، اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم بنایا ہے. اگر مرزئی کہتے ہیں کہ یہ عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے مرزا صاحب نے یہ شعر کہا ہے اور یہ شعر ٹھیک ہے، میرا قرض ہے قیامت تک مرزائیوں کے اوپر. اللہ رب العزت نے شرمگاہ کے دو حصے بنائے ہیں، ایک پخانے کا مقام ہے، ایک پیشاب کا مقام ہے. یہ دنیا کے ہر مرزائی کے اوپر میرا قرض ہے کہ متعین کرے کہ مرزا غلام قادیانی لوگوں کے پیشاب کا مقام ہے یا لوگوں کے پخانے کا مقام ہے، اور یہ متعین کریں اور اس ساتھ میں کہیں کہ مرزا غلام قادیانی لوگوں کے پیشاب کا مقام ہے اور یہ پیشاب کا مقام ہمارا نبی اور مسیح موعود ہے کہیں، یا متعین کریں کہ مرزا غلام قادیانی یہ لوگوں کے پخانے کا مقام ہے اور ہر مرزائی کہے کہ مرزا غلام قادیانی میرے پخانے کا مقام ہے اور میں اس کو مسیح اور موعود تسلیم کرتا ہوں، تو لگ پتہ جائے گا. تو یہ مرزا صاحب کے اصل اور نسل کے اوپر کچھ حوالہ جات ہمارے پیش کر رہے تھے، حوالہ جات جاری تھے کہ مرزا صاحب اصل میں ہیں کیا. مزید کچھ حوالہ جات سن لیجئے، آپ کے دل کو بڑی ٹھنڈک پہنچے گی کہ مرزا صاحب اصل اور نسل میں کیا ہیں. یہاں پر انہوں نے اس طرح دعویٰ کی ہے. اب مرزا غلام قادیانی نے اپنی نسل بدلنے کے لیے بڑے جتن کیے، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا. تو اس کی وجہ کیا ہے، یہ ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ اب مرزا غلام قادیانی نے قرآن مجید کا جو لفظ ہے عتل بعد ذالک زنیم، ٹھیک ہے، سورہ القلم میں 29ویں پارے میں جو وہ ایک خاص بندے کے بارے میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی، اس کے اندر جو زنیم ہے اس کے متعلق کہتا ہے کہ قرآن مجید میں زنیم کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ شخص جو کسی قوم کا فرد تو نہیں مگر اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کرتا ہے. بھائی مجھے بتائیں، یا تو مرزا غلام قادیانی مغلی ہے اور برلاس قوم سے تعلق رکھتا ہے، نمبر 2، یا چینی الاصل ہے، نمبر 3، یا اس کے کو اپنے قول کے مطابق یا یہ فارسی الاصل ہے، نمبر 4، یا یہ اپنے ابوں کی طرف سے باپ، یہ جو ابا ہیں اس کی طرف سے یہ مغلی ہے اور اس کی بعض دادیاں وہ سادات میں سے 4 ہو گئے، یا یہ مجون مرکب ہے، یا اس کے خون کے اندر تھوڑی سی ترکی خون کی آمیزش ہے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا ہے مطلب ان میں سے کسی ایک سے ہی تعلق رکھتا ہے نا، ایک سے ہی تعلق رکھے گا تو باقی کیا ہے پھر؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب اپنے قول کے مطابق اس زد میں آتے ہیں کہ زنیم اس بندے کو کہتے ہیں کہ جو کسی قوم سے تعلق نہ رکھتا ہو، اس کا نسب نہ ملتا ہو، لیکن وہ اپنے آپ کو ان کی طرف کر دے، ان کی طرف منسوب کر دے، تو وہ زنیم ہے. اگلا حوالہ سنیں، مرزائیوں کی موت مر جائے گی. زنیم کا مطلب یہ کیا، سنیں ذرا. مرزا غلام قادیانی ازالہ اوہام کے اندر لکھتا ہے عتل بعد ذالک زنیم، اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ زنیم کے معنی ہے ولد الزنا. یہاں پر کہتے ہیں زنیم کا معنی ہے ولد الزنا. اب مرزا نے جو 6-7 اپنی اصلیں اور نسلیں گنوائی ہیں، ان میں سے مرزا ایک ہی چیز سے تعلق رکھتا ہے، ایک سے ہی رکھے گا نا، وہ زیادہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ باقی پھر کیا ہے، باقی کی طرف مرزا نے کیوں منسوب کی ہے؟ کیا کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے، مرزائی کہنا یہ گوارا کرے گا کہ مرزا ولد الزنا ہے؟ گوارا کرے گا؟ ہمت ہے تو جواب دیں، گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ ہمت ہے تو فیس کریں، علمی جواب دیں ہمارے دلائل کا، آگے سے برا بھلا کیوں بولتے ہیں؟ مرزا صاحب اصل میں نا کچھ مخبوط الحواس تھے، کچھ پاگل بھی تھے. اب یہ چیزیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں آپ کے سامنے کچھ حوالہ جات پیش کرتا ہوں. مطلب مرزا صاحب نے جو اتنے جتن کیے، ظاہر ہے ان میں سے مرزا صاحب کچھ ایک ہی ہیں، کچھ ایک ہی چیزیں. میں آپ کے سامنے یہ دیکھیں کہ مرزا صاحب اپنے فتووں کی زد میں کہاں تک پہنچتے ہیں. یہ دیکھیں، انشاءاللہ ہم ایسی ضرب لگائیں گے کہ دنیا یاد رکھے گی کہ ان کا بنا کیا ہے. مرزا صاحب کے ملفوظات ہیں، ہم یہ سکین کر کے ویڈیو کے اندر لگا دیں گے انشاءاللہ. اس میں ہے کہ یاد رکھو، منافق وہی نہیں ہے جو ایفائے عہد نہیں کرتا.
کہتے ہیں منافق صرف وہ بندہ نہیں ہے جو صرف وعدہ پورا نہیں کرتا، نہ جو افائے عہد نہیں کرتا یا زبان سے اخلاص ظاہر نہیں کرتا مگر دل میں اس کے کفر ہے، بلکہ وہ بھی منافق ہے جس کی فطرت میں دو رنگی ہے، ڈبل۔ تو مرزا صاحب تو 7 رنگی بنے کھڑے ہیں، ہے کوئی بھی کسی مرزائی کے اندر جرت کہ وہ کہے کہ مرزا منافق ہے، مرزا غلام قادیانی منافق ہے؟ اچھا آگے سنیں، مزہ آ جائے گا آپ کو۔ کیسے کہتا ہے کہ ایسا آدمی جو ہر روز خدا پر جھوٹ بولتا ہے اور آپ ہی ایک بات تراشتا ہے، خود ہی باتیں تراشی نا، کہ ایک دن کیا تو دوسرے دن کیا تو چوتھے دن کیا، کبھی فارسی کبھی اصلی کبھی نسلی کبھی مغلی کبھی چینی کبھی کیا تو کبھی کیا۔ کہتے ہیں کہ ایسا آدمی جو ہر روز خدا پر جھوٹ بولتا ہے اور آپ ہی ایک بات تراشتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ خدا کی وحی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے وہ حوالہ پیش کی ہے کہ مرزا نے کہا کہ خدا کی وحی کے مطابق، الہامات کے مطابق یہ ہے کہ میں فارسی الاصل ہوں، یہی کہا ہے نا، میں نے آپ کے سامنے حوالہ پیش کی ہے۔ کہتے ہیں کہ خود ہی ایک بات گھڑتا ہے پھر کہتے ہیں کہ خدا کی وحی ہے جو مجھ کو ہوئی ہے۔ ایسا انسان، مرزا صاحب کا سنیں ذرا، زمیمہ براہین احمدیہ حصہ 5 صفحہ نمبر 126، کہتا ہے کہ ایسا بد ذات انسان تو کتوں اور سوروں اور بندروں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ کسی مرزائی کے اندر جرت ہے، دم خم ہے، لگائیں فتویٰ مرزا غلام قادیانی پر کہ یہ بندہ کتوں سے، سوروں سے، سور اور بندروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ ہم خود نہیں کہہ رہے، ہم تو حوالہ جات پیش کر رہے ہیں، ہم تو آپ کے سامنے حقائق پیش کر رہے ہیں، ہم تو آپ کے سامنے آئینہ دکھا رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں، ان چیزوں کو دیکھیں یہ کیا ہے۔ اب آگے مزید کچھ چیزیں میں ایک دو حوالہ جات پیش کر کے اس کے بعد ہم گفتگو کو کلوز کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ اب مرزا صاحب نے اتنے دعوے کیے تو ظاہر ہے کوئی ایک آدھا ہی سچے، ایک دو ہی سچے، باقی سارے جھوٹے ہیں، اصل نسل تو ایک ہی ہے بندے کی۔ مرزا غلام قادیانی باقی دعووں کے اندر جھوٹ ہے، باقی دعووں کے اندر جھوٹ ہے۔ کیوں؟ اگر یہ اس کے الہامات کی روح سے فارسی الاصل ہے، اس لیے کیوں کہا کہ میں مغلی ہوں، میں برلاس قوم سے تعلق رکھتا ہوں؟ یہ بات مرزا خدا بخش قادیانی کو کیوں نہیں سمجھ میں آئی؟ مرزائیوں کا سب سے بڑا نیٹ ورک لاہوری گروپ، اس کے جو بانی ہے اس کو کیوں نہیں سمجھ میں آئی؟ جو اس کا امیر ہے یعنی کہ اس کو کیوں نہیں سمجھ میں آئی؟ کئی حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے مزید پیش کیے، یہ کیوں نہیں سمجھ میں آیا؟ کیوں نہیں سمجھ میں آیا؟ اب دیکھیں، یہ مرزا صاحب نے بول رہے ہیں اصل میں جھوٹ۔ مرزا صاحب اپنے فتووں کی زد میں کہاں تک آتے ہیں سنتے جائیں، مزہ آ جائے گا۔ تحفہ گولرویہ، اس کے اندر مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں ہے۔ کسی قادیانی کے اندر جرت ہے کہ وہ لگائے فتویٰ کہ مرزا قادیانی مرتد ہے، ہمارا مسیح موعود لگائے فتویٰ کہ ہمارا مسیح موعود مرتد ہے۔ ایک اور حوالہ سن لیجئے، مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں۔ میں مرزا غلام قادیانی کے اوپر کوئی فتویٰ فی الحال نہیں لگاتا، لیکن یہ قرض ہے مرزائیوں کے اوپر، ہمت ہے تو لگائیں فتویٰ، ہمت ہے تو ضمیر سے لیں فیصلہ اور فتویٰ۔ مرزا لکھتا ہے کہ وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں، لیکن مرزا تو نہیں شرمایا، مرزا غلام قادیانی تو نہیں شرمایا۔ کسی کے اندر جرت ہے کہ وہ لگائے فتویٰ کہ مرزا غلام قادیانی کنجروں سے بھی برا ہے، ولد الزنا سے بھی برا ہے، اور اس کو جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کسی کے اندر ہے جرت، وہ لگائے فتویٰ۔ اگلا والا سنیں حقیقت الوحی کا، اس میں لکھا ہے کہ جھوٹ بولنا اور گو کھانا یہ ایک برابر ہے۔ ہاں جی، کوئی لگائے گا فتویٰ کہ ہمارا مسیح موعود ایسا ہے؟ جی اپنے فتووں کی زد میں سمجھ نہیں آتی۔ آگے ایک اور حوالہ سن لیجئے، تحفہ گولرویہ کا، مزہ آئے گا۔ کہتے ہیں کہ ماد ہنسی کے طور پر یا لوگوں کو اپنا رسوخ جتانے کے لیے کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے تو یہ رسوخ ہی تو جمار ہے اپنے آپ کو۔ کہتے ہیں دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے یہ خواب آئی یا یہ الہام ہوا، اور جھوٹ بولتا ہے، جو اس میں جھوٹ ملاتا ہے وہ اس نجاست کے کیڑے کی طرح ہے جو نجاست میں ہی پیدا ہوتا ہے اور نجاست میں ہی مر جاتا ہے۔ لگائیں فتویٰ مرزا غلام قادیانی پہ کہ مرزا غلام قادیانی وہ، ویسے یہ بات سچی ہے، یہ بات سچی ہے، مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری،
اور مرزا غلام قادیانی تو مرا بھی لیٹرین کے اندر ہے، واش روم کے اندر ہے، پخانے اور پیشاب کے اندر ہے۔ چلیں میں اس کے اوپر مزید کوئی تبصرہ نہیں کرتا۔ تو یہ ناظرین کچھ چیزیں تھیں جو مرزا قادیانی کے اصل اور نسل ہونے پر کچھ چیزیں گواہی دیتی ہیں۔ تو یہ وہ ثبوت ہیں جن کے روشنی میں مرزائیوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، ہم ان کی جان نہیں چھوڑیں گے، ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ مرزا کون ہے، اور اپنے فتاوی جات کی روشنی میں کیا یہ ولد الزنا سے بھی بدتر ہے، کیا یہ کنجروں سے بھی بدتر ہے، کیا اس کو جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ یہ جو حوالہ جات ہیں، یہ کچھ حوالہ جات وہ ہیں جو مرزا غلام قادیانی کے اصل کے اوپر گواہی دیتے ہیں۔ تو لہذا ہم یہ قرض چھوڑ رہے ہیں تمام دنیا کے مرزائیوں کے اوپر کہ وہ اس کے اوپر ٹھنڈے ضمیر سے سوچیں کہ مرزا کیا ہے، یا وہی ہے جو مرزا غلام قادیانی نے اپنے زبان سے دو جگہ خود کہا ہے۔ ایک جگہ کہتے ہیں کہ میری نسلیں بے شمار ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا تھا پھر یہ کیا ہے، پھر اس نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں لوگوں کی شرمگاہ ہوں۔ اب مرزا غلام قادیانی کے جو پیروکار ماننے والے ہیں، اگر وہ پنجابی سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ شرمگاہوں کا متعین کریں، شرمگاہوں کو متعین کر دیں، اور اگر وہ کسی اور زبان سے بھی تعلق رکھتے ہیں وہ تب بھی متعین کریں کہ مرزا غلام قادیانی اپنے فتوے کی روشنی میں عاجزی کا جو بہانہ بناتے ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا نا مرزا عرفان محمود برق صاحب کی کتاب قادیانیت اسلام اور سائنس کے کٹہرے میں، اس کتاب سے، تو اس کے اندر تو مرزا ہی تسلیم کر رہا ہے، جو اس سے عرفان محمود برق صاحب سے ملنے ہیں وہ خود تسلیم کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کسی بیوقوف بندے کے شعر ہو سکتے ہیں جس کی مت ماری گئی ہے۔ دنیا کے مرزائیوں کے لیے یہ اب یہ حکم ہے کہ وہ لگائے فتویٰ کہ مرزا کی مت ماری گئی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ہم نے ایک آئینہ دکھایا ہے آپ کو، کسی کے اوپر کوئی تنقید نہیں ہے، کسی سے مجھے ذاتی پراپرٹی کی کوئی رنجش نہیں ہے، کسی نے میرا کچھ بگاڑا نہیں ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ دنیا قادیانیت پر، دنیا کے قادیانیوں کو یہ بیان سوچے پر مجبور کر دے گا کہ یار ہمارا مسیح موعود کس کھاتے میں جا رہا ہے، وہ تو اپنے فتووں کی روشنی میں کنجروں سے بھی نیچے جا رہا ہے، ولد الزنا سے بھی نیچے جا رہا ہے، وہ مرزا خود کہہ رہا ہے کہ میں لوگوں کی شرمگاہ ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک آئینہ ہے جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، اس بیان کو غور سے سنیے، جہاں تک ہو سکے اس کو پھیلائیے۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے ساتھ وابستہ رہیے، دین اسلام کی سرحدوں پر پہرا دینے میں ہمارا دستے بازو بنیے، ہماری طاقت بنیے، ہماری فورس بنیے، دین اسلام کی حقانیت کو دنیا پر واضح کر دیں، ہر حد تک دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے اور اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، توحید و رسالت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے۔ اس کے لیے کوئی بھی قرض چکانا پڑا، کوئی بھی قربانی دینی پڑی، جان کی قربانی دینی پڑی، ہم ہر وقت تیار ہیں، اور انشاءاللہ دین اسلام کے پیغام کو پہنچاتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہماری آپ کی مدد فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔